अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना की जो सेकंड वेव के आने के चांसेस हैं उस बारे में, और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फाहद। वेलकम डॉक्टर फाहद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कोविड की क्या सिचुएशन है, कोरोना की। बीइंग डॉक्टर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि करंट इसकी क्या सिचुएशन है, और आगे क्या चांसेस हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इन दिनों में किसी की इस टॉपिक के बारे में कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। शुरू शुरू में जब कोविड शुरू हुआ तो सब लोग उस वक्त एक कह लें कि टेंशन में थे, या जो भी था, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की। उन दिनों में भी देखा जी। जाए तो हमारे पास केसेस आ रहे थे, मतलब 2000 तक भी आते रहे हैं, ज़्यादा भी आते रहे हैं। जो रेशो थी डेथ्स की वो भी उन दिनों में ज़्यादा रही है। तो जी। जी। बीच में एक टाइम ऐसा आया कि उन दिनों में कोविड के केसेस अचानक से कम होना शुरू हो गए। जैसा कि आप ईद उल अज़हा के वक्त देख लें, उस टाइम भी केसेस की एक कम मिकदार में आ रहे थे, उसके बाद भी देख लें अभी तक। लेकिन अब तकरीबन कुछ ही दिनों से, पिछले कुछ ही दिन को 15-20 दिनों से दोबारा से जो कोविड के केसेस हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इस वक्त ये पोजीशन है ओके। कि दिन में 500, 600, 700 केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जो डेथ रेशो है ओहो। वो तो अभी कम है, लेकिन फिर भी जो नए केसेस आने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आप तादाद की बात कर रहे हैं तो इसमें रेशो जो है किस एज ग्रुप का ज्यादा है? बच्चों का है, जवानों का है, या बूढ़ों का है? जी, इस वक्त एक्चुअली जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये है कि टेस्ट करवाने सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें कोई ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो जी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे हैं, नौजवान हैं या बूढ़े ज़्यादा हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि एडमिट होने आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो ज़्यादा एक बड़ी एज के लोग होते हैं जिनको जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, या जो कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, और जिनका ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, या ये वो, या कोई दिल की पहले से बीमारी उनको चल रही है, या दमा टीबी वगैरह पहले से है, तो उन्हें ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का रुजू करना पड़ रहा है। बाकी देखें, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, सब सब लोग ही ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वैसे अभी तक देखा जाए तो ठीक। बच्चों का नंबर ना उस हिसाब से थोड़ा कम है। अगर हम कहें कि बच्चे वगैरह और बड़े मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का अभी तक जो इस वक्त तक है वो नंबर उसमें कम आ रहे हैं, बच्चों के जो केसेस हैं छोटे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए कि ये सेकंड वेव या दूसरी लहर से क्या मुराद है? ये पब्लिक को जरा आप, हमारे व्यूअर्स को इसको क्लैरिफाई कर दें, कि कुछ एक खौफ की सी लहर भी दौड़ रही है कि सेकंड वेव आने वाली है या चांसेस हैं, इस बारे में क्या सदाकत है? जी, मैडम देखें कि पहले जब कोविड का स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें बिल्कुल ज़ीरो से जब पहला केस आया कराची में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ होता गया पाकिस्तान में, और लोगों में एक पैनिक फैला, और उस टाइम हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट वेव थी। ठीक है, और उस वक्त जब ये पैनिक फैला था सारा, और सारे लोगों ने एहतियात की, बहुत सी डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मुल्क की मईशत का देख लें, सबका। तो बीच में एक टाइम ऐसा आया जिसमें लोगों ने मेरे ख्याल में एसओपीज का ख्याल रखा है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसमें भी काफ़ी काम किया, और डिफरेंट फैक्टर्स थे, और लोगों का जो बेसिकली शऊर था, शऊर की वजह से लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया या मास्क पहनना शुरू कर दिया, जिस वजह से भी बहरहाल किसी ना किसी तरह को अल्लाह ताला की खसूसी मेहरबानी थी कि पाकिस्तान में जो है कोविड के जो केसेस थे वो बिल्कुल ही एक वक्त पे आना ख़त्म हो गए, और जो डेथ रेट था वो भी बिल्कुल कम हो गया। मतलब कि कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं कि उनमें कोई डेथ नहीं हुई पूरे दिन में कोविड की वजह से। हालांकि देखा जाए तो दुनिया पूरी एक ऐसी लहर में मुब्तला है, अभी तक भी वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में वहाँ पे डेली बेसिस पे डेथ्स हो रही हैं। तो सेकंड लहर से सेकंड जो वेव है उससे हमारी मुराद दूसरी लहर है, मतलब कोरोना एक बार फिर से सर उठा रहा है, जिसमें हमारी कह लें कि सही। बहसीयत कौम थोड़ी बहुत बेहतियाती शामिल है, क्योंकि हम इन दिनों में बिल्कुल भूल चुके हैं कि पूरी दुनिया में कोई पेंडेमिक चल रहा है या क्या चल रहा है।
ہم نے بالکل احتیاط چھوڑ دی ہے، نہ کوئی ماسک یوز کر رہا ہے، نہ کوئی باقی ایس او پیز جیسے سینیٹائزر وغیرہ دیکھا جائے تو، نہ کوئی گلوز یا کسی قسم کا کچھ نہیں. احتیاط ہم جیسے ہی چھوڑ چکے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سیکنڈ ویو آ چکی ہے، لیکن آگے اس سے حالات برے ہونے کا خدشہ ضرور پایا جاتا ہے اس مہینے ایک دو میں. جی صحیح. اور اب یہ بتائیے، جیسے ہم سیکنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ اگر اس کے چانسز ہیں، آگے موسم بھی ایکسٹریم آ سکتا ہے، آ رہا ہے، بلکہ سردی کا ہے، جس جی میں آلریڈی جن کا امیون سسٹم مطلب کم ہوتا ہے، مدافعتی نظام، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جن کو بھی فلو، تو اکثر ہی آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ہوتا ہے، پیشنٹس کافی آنا شروع ہو جاتے ہیں کلینکس پہ بھی. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ زیادہ ہو جائے گی، کووڈ کو زیادہ تقویت ملے گی یہ موسم کی وجہ سے، یا کیا احتیاط کرنی چاہیے لوگ؟ جی میڈم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی موسم سے اتنا خاص تعلق نہیں ہے. ہاں، اگر اس کا سپریڈ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے کسی اچھا. لوگوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کا آگے وائرس، یعنی کہ منتقلی جس طرح سے ابھی سٹارٹ میں تھی، جیسے 2000-3000 کیسز ہمارے پاس ڈیلی کے رپورٹ ہو رہے تھے، 6000 تک بھی گئے ہیں، مختلف کیسز مختلف جگہ پہ رپورٹ ہو رہے تھے. اچھا، اس کی مین وجہ جو ہے اس وائرس کی ٹرانسمیشن کی، وہ آپ جیسے کہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ چھینکنے سے یا ایک ایئر بورن وائرس ہے، تو اس کے آگے جو ترسیل ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے کہہ لیں، یا اس طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں سردیوں میں، تو یہ میرے خیال میں لازم نہیں ہوگا کہ سردیوں میں یہ بڑھے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ضروری، ہاں اگر کسی کو پہلے سے انفلوئنزا وغیرہ یا اس طرح کی مختلف جیسے وائرس، فرنجائٹس ہو گیا، ٹنسلائٹس ہو گیا، یہ وہ جو ہوتے ہیں ایشوز جن لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ واقعی سردیوں میں وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں سر ضرور اٹھاتی ہیں. اگر ان دنوں میں کسی شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو چل رہا ہے پہلے سے، اور اس کو اوپر سے کووڈ کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس سے زیادہ تر متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. مطلب وہ اس ڈیزیز کی جو ہے سیویرٹی کی طرف. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب، دوسرے ممالک کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں باہر کے ممالک میں، تو وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے یہ سیکنڈ ویو کے حوالے سے؟ کچھ جی بتائیے. دیکھیں میڈم، باہر کے بھی کافی سارے ممالک آپ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ حد تک کنٹرول ہونے میں کامیاب تھے. بہرحال جو پاکستان میں ریشو تھی، وہ تو پاکستان تو ایک بہت ہی لائک دنیا نے پاکستان کی مثالیں دینا شروع کر دی تھی. یہاں کے جو ینگ ڈاکٹرز تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا فائٹ کیا کووڈ سے، اور بے شک. جو ہے بڑی اچھی طرح سے نبرد آزما رہے وہ بھی. اور لوگوں نے بھی ہمیں دیکھنے میں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ قوم نے احتیاط نہیں کی سٹارٹ میں، لیکن جو اچانک سے کیسز کم ہوئے تھے اس میں سب سے بڑا کردار عوام کا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جیسے باہر کے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں کے لوگوں میں بھی، جیسے وہ وہاں کے مالز وغیرہ، شاپنگ مالز، ریسٹورینٹس وغیرہ سب چیزیں بند تھی، اسکول، ایوری تھنگ واز کلوز دیئر. سو جیسے ہی وہ ایک کھلنا شروع ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی باہر کے کچھ ممالک میں بھی ایک بار دوبارہ سے جو ہے کووڈ کی سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے جیسے پہلے کنٹرول کیا ہے، اس وقت ان کو ایک اسے کنٹرول بھی کرنا ہوگا، اور ساتھ میں اپنی اکانومیز جو ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن جیسے پاکستان نے پالیسی اپنائی، دنیا کو بھی پاکستان سے اس وقت سیکھنا ہوگا. اس طرح کی کوئی پالیسی لانا ہوگی تاکہ جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں اس وقت کیسز جو ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈیلی ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، تو وہ پہلے کی نسبت انکریز ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. بالکل وہاں پہ سیکنڈ ویو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ چکی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ تھوڑا بتائیں کہ جیسے ابھی بڑی مشکل سے اسکولز اوپن ہوئے، 15 سپٹمبر سے اسکولز، کالجز، پھر گریجولی جونیئر کلاسز کے جو بچے ہیں وہ بھی جانا شروع ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ پھر سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کلوز کر دے گی؟ کیا اس چیز کا خدشہ ہے کہ احتیاط کے پیش نظر ان کو بند کر دیا جائے؟ میم دیکھیں، ابھی یہ تو گورنمنٹ ہی صحیح بتا سکتی ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں آئندہ دنوں میں.
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر جو اسکول یا کالجز کے جو مالکان ہیں یا جو کہ ادارے چلا رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اس میں اگر ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جائے تو میرے خیال سے کوئی اتنی ابھی خاص ضرورت پیش نہیں آئی اسکول یا کالجز کو بند کرنے کی. ہاں، جن اسکول یا یونیورسٹیز میں کیسز سامنے آئیں گے اور آئے بھی ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں نمل یونیورسٹی میں بھی 2 کیسز آئے تھے، تو انہوں نے نہ صرف ان 2 لوگوں کو آئسولیٹ کیا بلکہ ان کے جتنے بھی کلوز کانٹیکٹ میں تھے لوگ، اسٹوڈنٹس تھے یا جو بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تاکہ آگے ان کی وجہ سے باہر نہ پھیل سکے. تو میڈم مین بات یہی ہے کہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ اسکول یا کالجز کو کلوز کرے گی یا نہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میری ایک سجیشن بھی ہے آپ کے تھرو کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جیسے بچوں کی کافی سارے ادھر میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو اسلام آباد اور پنڈی میں ہیں، ان کی انہوں نے بڑے ایک اچھے طریقے سے ان کا اسکیجول چل رہے ہیں کہ صبح کچھ لوگ کلاس لینے جاتے ہیں، پھر دوپہر کو، پھر شام کو، اور انہوں نے بڑا ایک سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ مینٹین کی ہوئی ہے. تو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جیسے اسکول سے بچے باہر آتے ہیں تو وہ جیسے کوئی باہر کسی چیز بیچنے والا یا کوئی اس طرح سے آتا ہے تو وہ سارے دوبارہ سے اکٹھے، میں دیکھ رہا تھا کافی سارے اسکولس کے باہر پھر سے اکٹھے ہوئے ہوتے. تو اس کے لیے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو خاص قسم کی نصیحت کرنی ہوگی اور اسکول والوں کو بھی کچھ خاص سٹیپس لینے ہوں گے کہ وہ جو بچوں کو گھر سے لینے کے لیے آتے ہیں لوگ تو ان کے حوالے کریں، اس کے بغیر ان کو اکیلے باہر نہ نکلنے دیں. اور انشاءاللہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ اسکول بند کرنا اور کالجز بند رکھنا اس کا واحد حل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ ایس او پیز جو ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن لاسٹ میں آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں اگین اس سچویشن کے حوالے سے، جس میں پیرنٹس کو بھی میسج دیں، ٹیچرز کو بھی، عام پبلک کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. جی، سب سے پہلے تو میں مخاطب ہوں پاکستان کے ہر ایک عام شہری سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا جو ہے ابھی تک بھی کچھ لوگوں میں سب سے پہلے تو یہ ڈاؤٹ فل بھی ہے کہ اکثر لوگ، ہم کسی ریسٹورینٹ میں یا کہیں پہ میں لوگ ملتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کورونا واقعی تھا یا ایک ڈرامہ تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورونا کوئی ڈرامہ نہیں تھا اور یہ ایک حقیقت تھی، حقیقت ہے بلکہ تھی نہیں، ابھی بھی موجود ہے کورونا ہمارے ارد. یہ ایک ہمارا اندیکھا دشمن آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو یہ آگے نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورس کون سا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل جیسے ہم نے پہلے، میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح جیسے ہم نے اسے فائٹ کی ہے کورونا سے، کووڈ 19 سے، اسی طرح ہمیں اب بھی فائٹ کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا. ہمیں ابھی بھی ماسک یوز کرنا ہوگا، سینیٹائزر، گلوز اور یہ ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یوز کرنی ہوں گی. اور جو بچے اسکول وغیرہ میں جا رہے ہیں ان کے پیرنٹس سے میری ایک خاص قسم کی گزارش ہے کہ ان کو اپنا جو ایک خاص ٹفن ہے وہ دیا جائے اور وہ کسی کے ساتھ اپنا ٹفن شیئر نہ کریں، اور ان کو ایک ماسک اور اپنا ان کے پاس سینیٹائزر ہونا چاہیے جو کہ گھر میں ان کے والدین ان کو بار بار اگر یوز کرنا سکھائیں گے تو میرے خیال میں وہ ان کو ایک اچھی عادت ڈلے گی. کیونکہ اب ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا. پتہ نہیں کووڈ کتنا ٹائم چلے گا، کیا پتا ہماری زندگیاں ہم پوری زندگی سے دیکھتے رہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب تک کوئی ویکسین نہیں آتی ہے پراپر تب تک ہم اس جو ہے کووڈ سے نہیں بچ سکتے. تو تب تک ہمیں خود کو بچانا ہوگا. تو خود کو بچانے کے لیے یہی احتیاطی تدابیر ہیں کہ سینیٹائزر، گلوز وغیرہ اور یہ چیزیں. اور اس سے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ ایک اچھی ڈائٹ ہے. ہمیں ڈیلی فروٹس وغیرہ لینے چاہیے، فش وغیرہ کھانی چاہیے، یا اس طرح کی جو مطلب کہ جو زیادہ طاقت والی غذائیں ہیں وہ لینی چاہیے. ملٹی وائٹامنز اپنی ڈائٹ میں جو ہے ریگولر ایڈ کرنے چاہیے. یا بچوں کی بھی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو جو دیسی چیزیں ہیں جیسے ایک پراپر بٹر وغیرہ، ایگز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے، فروٹس دینے چاہیے. نہ کہ ان کو بازاری چیزوں سے مطلب کہ ابھی ان کو بازاری چیزوں پہ لگانا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے تھوڑا اوائڈ کر کے ایک اچھی ڈائٹ دینی چاہیے. تو میرے خیال میں ہاں، اچھی ڈائٹ سے بھی ہم کووڈ 19 سے اچھی فائٹ کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے بھی تو ماشاءاللہ کووڈ کے دوران بہت ہی ڈیووٹیڈلی آپ نے کام کیا، صبح جی بالکل. شام پیشنٹس کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ کی مثال تو ہمارے سامنے. تھینک یو سو جی مچ. آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی ہے اور بڑا اچھا پروگرام رہا آج کا ہمارا. جی ٹھیک ہے جی. ناظرین، آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا
کہ آپ کو پروگرام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو, کچھ کوئی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.